औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। तालीम का इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है। ये इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6500 और इसका यूनिट नंबर 3 है। आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है क्या। सबसे पहले हम इसका तारफ़ देखते हैं। तो फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन इज़ द टू साइड्स ऑफ कॉइन। इन फ़िलासफ़ी यानी फ़लसफ़ा और तालीम जो है ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्तसर बात ये करते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो हमें एक नुक्ता नज़र देती है। फ़िलासफ़ी हमें ये समझाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस असूल के तहत चलानी है, किस तरह का हमारा करिकुलम होगा कि हमें वो मुहिब्बे वतन शहरी मिल सके जो माशरे को बेहतर चला सके, ईमानदार हों, इस्लाम के प्रचार करते हों और सही मानों में मुसलमान हों। तो इस तरह से फ़िलासफ़ी हमें वो डेस्टिनेशन या मंजिल देती है जो हमने अचीव करना होती है, और एजुकेशन अमली तौर पे उस मंजिल की तरफ हमें रवां दवां करती है। तो यूँ समझ लें कि फ़िलासफ़ी जो है एक नज़रिया होती है, ये हमें एक एहसास देती है, ये हमें उसके बारे में एक थ्योरी देती है, नज़रिया देती है, रास्ता देती है, और एजुकेशन जो है वो उस मंजिल तक हमें पहुंचाती है। इस तरह ये एक ही सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। फ़िलासफ़ी इज़ द विजडम एक्वायर्ड आफ्टर मैच्योर थिंकिंग। फ़लसफ़ा जो होता है ये एक पुख्ता सोच के बाद हासिल की जाने वाली दानिश होती है, अक्लमंद होती है। यानी पुख्ता सोच से क्या मुराद होता है कि ज़िंदगी के तजर्बात से हम गुज़रते हैं, सोचते हैं हमने क्या खोया क्या पाया। हम इस तरह से तगो करके एक ख़ास नुक्ता नज़र पे जाते हैं कि हमारी कौम के लिए इस तरह से तालीम होनी चाहिए, हमारी कौम इस तरह से तरक्की कर सकती है। ये इस तरह से हम एक फ़लसफ़े को जन्म देते हैं, हमारी एक थ्योरी बनती है जो हम बहुत ज़्यादा विजडम के बाद हासिल, अक्लमंदी के दानिश से हासिल करते हैं। एंड एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल स्टेप ऑफ ट्रांसलेटिंग दीज आइडियाज़ इनटू एक्शन। और जो एजुकेशन होती है इसके ज़रिए हम इन आइडियाज़ को एक्शन में डाल सकते हैं, यानी इनको अमल में लाते हैं। यूँ समझ ले कि वो थ्योरी है उसको अमली तौर पे हम पाया तक मील तक एजुकेशन के ज़रिए पहुँचाते हैं। इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ। इस्लाम जो है ये सिर्फ एक अकीदे का मामला ही नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सो इट सीम्स more appropriate to examine the Islamic philosophy of education for all major areas of philosophy। इसलिए फ़लसफ़े के तमाम जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, बड़े बड़े शोबे हैं, उनके लिए इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को समझना और उसका जायज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं ऑन्टोलॉजी ऑफ इस्लाम। इस्लाम के अंदर ऑन्टोलॉजी क्या है, वजूदियात क्या है, यानी रियलिटी क्या है। ऑन्टोलॉजी अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स और रियलिटी, यानी जो मेटाफिजिक्स है जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, हकीकत, उस रियलिटी का ही एक पहलू है जिसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। यानी वजूदियात, कौन से चीज़ें जो है वो वजूदियात रखती हैं, वजूद रखती हैं, और जिसका वजूद है वो रियलिटी है। तो इस तरह से इसके ऊपर बहस होती है। द क्वेश्चंस मेनली डिस्कस्ड अंडर दिस ब्रांच आर। अब इस ब्रांच के तहत जो क्वेश्चन है जिस पे ऊपर बातचीत की जाती है, जो सवालात हैं, पहला ये कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिवर्स वी लिव इन। हम जिस कायनात में रहते हैं इसकी नेचर क्या है, क्या ये हमेशा रहने वाली है, ख़त्म होने वाली है, इसका ओरिजिन क्या था, इख्तिताम क्या होगा। दूसरा ये कि व्हाट इज़ रियलिटी, हकीकत है क्या। और तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान जो इस कायनात का क्राउन ऑफ क्रिएशन है, इसकी अपनी नेचर क्या है, क्योंकि ये कायनात तो इंसान के लिए बनी है। इन एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन्टोलॉजी जनरेट्स डिस्कशंस ऑफ क्वेश्चंस दैट लैक साइंटिफिक आंसर्स। अगर हम साइंसी नज़रियात को देखते हैं और अमली तौर पे अगर हम एजुकेशन के नज़रियात को देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस को देखते हैं, तो इसके अंदर ऐसी गुफ्तगू जो है या गुफ्तगू के दौरान इस तरह के सवालात पैदा होते हैं जिनमें साइंसी जवाबात की कमी पाई जाती है, यानी साइंसी तौर पे हम जवाब नहीं दे पाए या नामुकम्मल तो देते हैं। जिसकी मिसाल ये कि व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट। एक सवाल होता है कि कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट यानी वजूद रखती हैं। स्टार्स, सितारों के बारे में पूछा जाएगा, हम कहेंगे यस क्योंकि हमें नज़र आते हैं। यूनिकॉर्न,
नो. اب یونیکارن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک افسانوی جانور ہے جس کا جو افسانہ کیا ہے ہماری کتابوں کا حصہ ہے, ہماری کہانیوں کا حصہ ہے. تو ایک افسانوی جانور ہے جس کا دھڑ گھوڑے کا ہے اور اس کے اوپر ایک لمبا سینگ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نو جی, کیونکہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے نا کہ ایک افسانوی پرندہ ہے, یہ ساری افسانوی جانور ہے. اس طرح سے پوچھتے ہیں نمبرز, تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. وٹ کیٹیگوریز ڈو دے بلانگ ٹو, ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا تعلق کس کیٹیگوری سے ہے. آر نمبرز فزیکل پراپرٹیز, یعنی آر ہیو نمبر فزیکل پراپرٹیز اور جسٹ آئیڈیاز. یعنی کیٹیگوریز یہ ہوتی ہے کہ کچھ فزیکل ہوتی ہیں, کچھ ابسٹریکٹ ہوتی ہیں, ان فزیکل یا نان فزیکل. تو پوچھا جاتا ہے, یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نمبرز ہوتے ہیں, نمبر سے مراد تعداد ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 وغیرہ, یا جو تعداد ہوتی ہے, کیا یہ فزیکل اپنا جسم رکھتے ہیں, جسمانی جسم ہے اس کا, ان کا وجود ہے فزیکل, یا صرف یہ آئیڈیاز ہی ہیں, نظریات ہی ہیں. Is there such a thing as objective reality, کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے؟ آبجیکٹیو ریئلٹی وہ ہوتا ہے جس کو سارے ہی مانیں, سارے اس کے اوپر یقین کریں. کچھ چیزیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں, ان میں سے ہر بندے کا معنی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں آبجیکٹیو ریئلٹی ہیں جس کے اوپر ہر بندہ ایک ہی بات کرتا ہے, سب کا جواب ایک ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر صحن کے اندر کرسی بڑی ہے تو چھوٹا بھی کہے گا یہ کرسی ہے, بڑا بھی کہے گا کرسی. یہ آبجیکٹیو ریئلٹی. اور سبجیکٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے, کچھ کہتا ہے کچھ کہتا نہیں ہے. تو دیکھنا یہ کہ کیا کوئی ایسی بھی ریئلٹی ہے جس کے اوپر سب متفق ہیں. سم آف دیز کویسچنز میں سیم پینفلی ابسٹریکٹ, ان میں سے کچھ سوالات تو ایسے نظر آتے ہیں جو ابسٹریکٹ ہیں. یعنی ابسٹریکٹ ہوتا ہے ذہن کی پیداوار, یا ذہن میں جو اندر پیدا کیے ہیں وہ ان کا وجود نہیں ہے. اینڈ ناٹ ویری یوزفل, اور وہ زیادہ مفید بھی نہیں ہوتے. بٹ دے آر اینڈ آلویز ہیو بین انارمسلی امپورٹنٹ, لیکن ہمیشہ سے اور اب بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے. یعنی ہمارے اندر دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں, کانسیپٹ بھی ہے اور ابسٹریکٹ بھی ہے. چیزیں جو وجود رکھتی ہیں ان کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, یہ کرسی ہے, یہ میز ہے. اور ابسٹریکٹ یعنی وہ چیزیں جن کا وجود تو نہیں ہے لیکن ان کا ہم کوئی نہ کوئی ریئلٹی سے اس کو جوڑتے ہیں. جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر جرأت بہت ہے, تو جرأت ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے, جس کو پکڑ لیں ہم, جس کی حجم ہو. یعنی فزیکل اس کی کوئی شیپ نہیں ہے, اسٹرکچر نہیں ہے, لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کرتے. اب ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹ آف انٹالوجی ان اسلام. اسلام کے اندر جو انٹالوجی ہے, وجودیات, اس کا کیا تصور ہے. پرابلم آف انٹالوجی اسٹارٹیڈ ان دا ہسٹری آف اسلام بائی دا ریفرنس ٹو دا نیچر آف مین. اسلام کے اندر جو انٹالوجی کا مسئلہ تھا یہ انسان کی فطرت کے حوالے سے شروع ہوا. اینڈ دا نیچر ریئلٹی ان قرآن اینڈ فلاسفیکل ڈسکورسز آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم. اور اس کی مختلف جگہوں پہ جو تفصیل ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فلسفیانہ جو گفتگو تھی اس کے اندر بھی اس کا اظہار کیا جاتا رہا. اینڈ ہز کمپینینز ان دا ارلی پیریڈ, اور ابتدائی دور میں جو آپ کے صحابہ تھے ان کی گفتگو سے اور ان کی باتوں سے بھی اس کا پتہ چلتا رہا. تو یہ مختلف قسم کی بحث ہے وجودیات کے بارے میں جو مختلف ادوار میں ہوتی رہی. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کہیں پہ کسی چیز کی لیک ہو, کمی ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شاید یہاں پہ اس کا کوئی واضح تصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملے انسان پہ چھوڑ دیے ہیں جس کو, یعنی وہ اللہ پاک کے پاس سارے سلوشن ہیں, سارے علوم کا وہ مالک ہے, لیکن کچھ چیزیں بندوں کے لیے چھوڑ دی کہ اس کے اندر کو تحقیق کریں, اور ان کا اپنا بھی کوئی نقطہ نظر ہونا چاہیے. اگر ساری کی ساری چیزیں نون شکل میں ہمیں مل جاتی ہیں, جانی ہوئی شکل میں پہچانی ہوئی, تو پھر ہمارا علم کیا ہوتا, ہم کس کی جستجو کرتے. اس لیے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں, لیکن اسلام کے اندر ان کے جوابات بھی ہیں. تو آئیں ہم دیکھتے ہیں جی a comprehensive approach toward the problem of existence and reality by all Muslim thinkers. جتنے بھی مسلمان تھنکر ہیں, فلاسفر ہیں, مفکر ہیں, انہوں نے ایک کمپریہنسو اپروچ دی, کمپریہنسو طریقہ بتایا ایگزسٹنس یعنی بقا کے بارے میں, اینڈ ریئلٹی اور حقیقت کے بارے میں. یعنی مختلف چیزوں کی بقا اور حقیقت کے بارے میں جو تصورات مختلف مفکرین نے اسلام کے نے دیے, یہ سارے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہے. پہلا تصور ہے کہ ایگزسٹنس از آف ٹو کائنڈس. وہ کہتے ہیں یہ دو طرح کی بقا ہے, گاڈ اینڈ دا یونیورس. ایک اللہ ہے اور دوسری کائنات ہے. اینڈ یونیورس از کریٹڈ بائی گاڈ, اور یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا.
دیکھیں جب ہم اس دنیا میں بقا کی بات کرتے ہیں، جس چیز کا وجود ہے، تو اللہ کا وجود بھی ہے اور اس کائنات کا جس کو اللہ نے پیدا کیا. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ کا وجود دائمی اور حقیقی ہے اور وہ الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، لیکن اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جب تک اس کائنات کا وجود رہے گا، اللہ کو منظور ہے، تب تک اس کی بقا ہے اور اس کا یہ وجود کہلایا جاتا ہے. فینومنا ایک لفظ ہوتا ہے، فینومنا، جس کا مطلب ہوتا ہے مظہر. اب فینومینل ورلڈ از ریئل. فینومنا ہوتا ہے مظہر، جو بھی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے دنیا کے اندر. مظہر وہ ہوتے ہیں جو رونما ہو رہے ہیں. مظہر سے مراد جو بھی نت نئے عجائبات ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، یہ سارے فینومناز ہوتے ہیں. تو فینومینل ورلڈ از ریئل، یعنی ہر یہ دنیا کے اندر جتنے بھی مظہر ہو رہے ہیں، یہ جو مظاہرات ہیں سارے کے سارے، یہ بھی ریئل ہے، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ایون کہ اگر ہم ایک رینبو کو دیکھتے ہیں، کوسے قزات ہو، دیٹ از آلسو اے فینومینا، تو اس میں بھی دیکھتے تو کوئی ریئلٹی ہے نا، پانی کا وجود ہے، اس پانی کے قطروں کے وجود ہے جس میں سے جو ریز ہوتی ہیں وہ ٹرن ہو جاتی ہیں اور ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن بنتا ہے اور وہ رینبو بنتی ہے. تو اٹ مینس کہ وہ وجود ہے، اور جب وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں تو وہ اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ وہ جتنی بھی چیزیں فینومینل ہیں وہ ساری کی ساری ریئل کہلاتی ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح سے اسپرچول ورلڈ از آلسو ریئل، جو روحانی دنیا وہ بھی ریئل ہے. کیوں ریئل ہے؟ کہ جتنے بھی معاملات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں وہی ہمارا باڈی جو ہے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے. ہاؤ مائنڈ اینڈ باڈی انٹریکٹ، جس کی یہ بھی ہے کہ کس طرح سے ہمارا ذہن اور ہمارا باڈی انٹریکٹ کرتا ہے. وہ جو ہمارے اندر ایک سسٹم چلا ہوا ہے جس کے تحت ہم اپنے جسم کے اندر کمیونیکیشن کا نظام چلا ہوا ہے، ہمارے جسم ذہن سے جو آرڈر ملتا ہے، ہمارے اعضاء اس کو مانتے ہیں، اس کا حکم بجا لاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ذہن کی پیداوار ہے. جیسے ہی کسی بندے کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو اس کا ذہن جو ہوتا ہے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے چہرے پر تیوری کا آ جانا، یہ سارا کچھ. تو یہ بھی جو ہے یہ ریئل کہلاتے ہیں کہ جو اسپرچول ہیں وہ بھی ریئلٹی ہی ہے. اگر فار ایوری تھنگ کریٹڈ دیر شوڈ بی اے کریٹر. اب ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ کوئی چیز بغیر اس کے پیدا کرنے والے کے نہیں بنی. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ریئلٹی ہے، تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز بھی ریئلٹی ہے، وہ بھی ریئل ہے. ون وچ undergoes change is created. اور یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس چیز میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی کوئی پیدا کرنے والا ہے. تغیر و تبدل کیا ہے؟ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس طرح ماحولیاتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ سارا نظام چلانے والی وہ ذات ہے. ون از eternal and all powerful. God is eternal and all powerful. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابد سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایٹرنل ریئلٹی ہے اور ساری کی ساری طاقتیں اسی میں ہیں، اسی کے لیے. اگر ہم دیکھتے ہیں نیچر آف ہیومن نیچر، انسانی فطرت کی فطرت کیا ہے؟ اٹ از دا سول وچ میکس دا باڈی ورتھی. کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری روح ہے جو جسم کو وردی بناتی ہے. وردی کا مطلب ہوتا ہے ویلیویبل بناتی ہے. ابھی روح نکل جائے جسم جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. روح سے جسم زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح جو ہے وہ اس کو وردی بنا دیتی ہے. وردی سے مراد ہوتی ہے کہ ویلیویبل بنا دیتی ہے. اینڈ بائی ورچو آف دا سول مین کمانڈز سپریئرٹی اوور دا کریچر. اور روح کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات کے اوپر اعلیٰ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کو جو روح دی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. ویسے باقی تو جانوروں میں بھی ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے اندر جو لطافت پیدا کی ہے، انسان کے اندر جو کمالات پیدا کیے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ دنیا کی دوسری مخلوقات کے اوپر حکومت کر رہا ہے. God has given man a gift of becoming conscious of his own being. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی یہ طاقت دی ہے، یہ تحفہ دیا ہے شعور کا، کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. ورنہ باقی تو جانوروں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ میری حقیقت کیا ہے، بس انہیں یہ پتا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، یہ اس طرح سے یہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے. ریئلٹی آف یونیورس اینڈ مین آر پرپزفل. اب ریئلٹی یونیورس کی جو ریئلٹی ہے اور انسان کی جو ہے یہ سارے کے سارے با مقصد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور انسان کو با مقصد بنایا ہے. اس کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. الٹیمیٹ ریئلٹی گاڈ از بیونڈ اینی لمیٹیشن. اب الٹیمیٹ ریئلٹی صرف خدا کی ہے، باقی سارے عارضی ہیں. اب وہ جو ریئلٹی ہے
is beyond any limitation, اس کی کوئی حد نہیں, and is pure and absolute power, اور وہ خالصتاً اپنی ذات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے, اور اسی طرح سے وہ absolute power ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طاقت والا نہیں ہے. وہ تمام طاقتور لوگوں کو طاقت دینے والا وہی ہے, وہی قادر مطلق ہے, کوئی اس جیسا قادر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اپسٹمالوجی آف اسلام. اسلام کے اندر تعلیم کا کیا تصور ہے, تعلیم کیا ہے, علم کیا ہے. The branch of philosophy that deals with the knowledge is called epistemology. یعنی فلسفی کی وہ برانچ جو نالج سے متعلق ہے, علم سے متعلق, اس کو ہم epistemology کہتے ہیں. In the Islamic philosophy, the term used for knowledge in Arabic is علم. یعنی اسلامی فلسفے میں جو ٹرم علم کے لیے استعمال کی ہے, نالج کے لیے اس کو علم بولتے ہیں, which is an all embracing term covering theory, action and education. اب یہ جو علم کا لفظ ہے, اس کے اندر جو ہے, یعنی اس کا جو اصطلاحی پہلو ہے, علم کا تو لفظی معنی جاننا ہے, لیکن عربی میں علم کا جو اصطلاحی پہلو ہے, اس کے اندر تھیوری بھی آ جاتی ہے, یعنی نظریہ بھی آ جاتا ہے, عمل بھی آ جاتا ہے, اور اسی طرح سے تعلیم کا تصور بھی, کیونکہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ وہ علم حاصل کرو جو دنیا کو نفع دے, تو اب نفع دینے والا علم وہی ہے. یہ ایک تھیوری بن گئی کہ وہ علم جو نفع والا ہے, اور اسی طرح سے جب وہ حاصل کیا جاتا ہے تو عمل بن گیا, اور جب وہ دنیا کو دیتا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے. تو یہ ایسا علم ہے جس کے اندر نیگیٹو پہلو نہیں ہے, پازیٹیو پہلو ہے, تو یہ ایجوکیشن ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن از گینڈ بائی, تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے, اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں. انسپائریشن اور ریویلیشن اور پروفیٹک ایکسپیرینس, ہم اللہ تعالیٰ کی وحی سے, اس کے پیغمبر کے تجربات سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, یا کسی شخصیت سے انسپائر ہو کے, اللہ کے نبی سے انسپائر ہو کے, یعنی آپ کی سنتوں کو دیکھ کے, آپ کی سیرت کو دیکھ کے, وہی جس کو کہتے ہیں. دوسرے یہ کہ انٹیوشن, انسائٹ اور دا مسٹک ایکسپیرینس. الہام یا منکشف ہونا کسی چیز کا, یہ وہ ہے کہ جس کے اندر انسان ایفرٹ کرتا ہے, لیکن ایفرٹ کے باوجود منزل تک نہیں پہنچتا, لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اس کا سلوشن اور حل جو اس کو دے دیتا ہے, یا وہ کھیل کود میں دے دیتا ہے, سوتے میں دے دیتا ہے, جاگنے میں دے دیتا ہے, تو کسی نہ کسی طرح سے اس کا سلوشن دے دیتا ہے. جس طرح سے میرے پچھلے لیکچر کے اندر بھی فلیمنگ الیگزینڈر کی مثال ہے کہ جس نے وہ جو پینسلین دریافت کی, تو وہ جسٹ ایک پلیٹ کے اوپر پھپھوندی کا گرنا اور اس سے تمام جراثیم کا مر جانا, اور اچانک اس کے سامنے یہ حل نکل آنا کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اگر اس کو انکولیٹ کر دیا جائے, یعنی انجیکشن لگا دیا جائے مریضوں کو, تو وہ بیماری کے جراثیموں کو مار دیں گے. تو یہ اس طرح سے پینسلین دریافت ہوئی, تو اتفاق کیا. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں گریویٹیشنل ایکسلریشن کی, تو نیوٹن کے سر کے اوپر جب سیب گرا تو وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ چیزیں زمین ہی کی طرف کیوں لوٹ آتی ہیں. تو اس کو وہ جواب ملا, جس طرح اس نے ایک فورس کا پتہ لگایا کہ یہ زمین کی کشش کی قوت ہے, جس کو گریویٹیشنل ایکسلریشن کہتے ہیں. اس طرح سے اچھال کی قوت کا دریافت کرنا بھی, وہ جسٹ چھلانگ لگانا تالاب کے اندر اور پانی کا اس بندے کو اوپر اٹھا کے لینا ہے سائنسدان کو, اور اس طرح سے اس نے اچھال کی قوت کا نظریہ پیش کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں انٹلیکچوئل نالج, یعنی ذہنی علم, ذہن کے علم کے ساتھ, یعنی ذہن کے ساتھ, عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ, جو ہم اپنے ذہن کو سے کام لیتے ہیں, ہم مزید سے مزید جو گرے ہیں علم کی کھولتے جاتے ہیں. امپیریسزم یعنی سینسری آرگن, جو ہمارے حواس ہیں, حواس خمسہ, ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. آنکھ سے دیکھتے ہیں, ناک سے سونگتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, اسی طرح سے اپنے ٹیسٹ بڈ سے کسی چیز کا ذائقہ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اسی طرح ہم اپنی جو جلد ہے اس سے گرمی سردی کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہم 5 حواس جو ہمارے لیے علم کا ذریعہ ہے, تو اسلام میں اس کی بھی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے لاجیکل نالج تھرو انالیسس اینڈ سینتھسس. لاجیکل نالج یعنی منطقی علم, منطق کے ذریعے بھی, کہ کسی چیز کا گیلا ہونا مایا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے چیزیں ہیں. یہ جو منطقی علم ہوتا ہے کہ لاجک ہوتی ہے ہر چیز کے اندر, کہ اگر کوئی چیز جل گئی تو اس کا مطلب آگ کے قریب وہ چلی گئی. اسی طرح سے اگر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر ہے, تو کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس طرح سے لاجک کے ذریعے یعنی منطق کے ذریعے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ایگزیالوجی آف اسلام, اسلام کے اندر جو
قدر ہے یعنی ویلیو کیا ہے. ویلیو کیا ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کی بات جو ہے وہ تھیوری کے اندر ہوتی ہے، ریئلٹی، وجودیات، اور دوسری چیز علم کی، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ویلیو کی ہوتی ہے. تو ایگزیالوجی فرام گریک ایگزیس وردی لوگس سائنس. تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ گریک کا لفظ ہے، ایگزیس اس سے نکلا جس کا معنی ہوتا ہے وردی. وردی کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہو. آلسو کالڈ تھیوری آف ویلیو، اس کو ویلیو کی تھیوری بھی کہتے ہیں. قدر، دا فلاسفیکل اسٹڈی آف گڈنس. یوں سمجھ کہ ہم فلسفانہ طور پہ ویسے ہم جس چیز کو نیکی بولتے ہیں، نیکی وہ ہوتی ہے جس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، یعنی اچھا کام، اچھا فعل، تو اس کو فلسفی کے انداز میں ویلیو بولتے ہیں. دا عربک نومن کلچر آف ویلیو از قدر. یعنی عربی کو جب ہم کلچر کو دیکھتے ہیں، ان کی ثقافت کو دیکھتے ہیں، ان کی روایات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ جو چیز پسند کی جاتی ہے، جس کو معاشرے میں قبول کیا جاتا ہے، جو ایسی خوبی وہ خوبی رکھنے والے کو لوگ قدر کرتے ہیں، اس کو قدر کا نام دیا جاتا ہے. لٹرلی اٹ مینز اپروپریٹ میئر. اور ادبی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا اقدام ہے، یہ ایسا قدم ہے جو بڑا مناسب ہوتا ہے. یعنی مناسب طریقہ کار جو آپ اختیار کرتے ہیں، جس کو معاشرے میں قبول کیا جاتا ہے، وہ قدر کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، دیٹ از ویلیو، اور اس کو قدر بولتے ہیں. اس طرح سے انصاف، عدل و انصاف، مہمان نوازی، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا، مدد کرنا، تو یہ ساری کی ساری ویلیوز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسلامک کنسیپٹ آف مورل ویلیو، اخلاقی قدروں کا جو اسلامی تصور وہ کیا ہے. morality may be defined as a science which interprets virtues and mischiefs. اب morality جو ہوتا ہے، اخلاقیات، اس کو ہم ایسی سائنس کہہ سکتے ہیں جو اچھی بات اور جو مسچیفز ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں اور غلطیوں میں وہ انٹرپریٹ کرتی ہے، ان کو بیان کرتی ہے، علیحدہ علیحدہ بیان کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے. اٹ ڈسکرائبز ہاؤ مین شوڈ بہیو ٹورڈ ہمسیلف اینڈ ادرس. اور اسی میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کو اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. وٹ شوڈ بی دا ایم آف ہز ایکشن، اور اس کے جو اعمال ہیں، یعنی اس کے جو عمل ہیں، ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے. وی آر گیون 4 ڈائریکشنز. اب ہمیں اسلامک اخلاقیات میں 4 چیزوں کی ڈائریکشن ہدایات دی جاتی ہیں. نمبر 1، our faith should be true and sincere. یعنی ہمارا ایمان پختہ اور خالصتاً خلوص پر مبنی ہونا چاہیے. نمبر 2، we must be prepared to show it in deeds of charity to our fellow men. اور ہماری جو اخلاقیات ہیں، جو ہمارے ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کا اظہار ان لوگوں کے ساتھ چیریٹی کرنے میں، خیرات کرنے میں ظاہر ہونا چاہیے. دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہم اعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیریٹی دینے میں، خیرات کرنے میں، ان کے ساتھ مہربانی کرنے میں جب اعمال کرتے تو ان کے اندر اس کو نظر آنا چاہیے. اور تیسرا ہے کہ we must be good citizen، ہمیں اچھی شہری بننا چاہیے. our own individual soul must be firm and unshaken in all circumstances. اور تمام طرح کے حالات میں، خواہ وہ اچھے ہوں برے ہوں، کبھی بھوک بھی آ سکتی ہے، کبھی بہت زیادہ مال و دولت بھی مل سکتی ہے، غصہ ہے، غم ہے، دکھ ہے، ہر معاملے میں ہماری جو روح ہے اس کو مستحکم ہونا چاہیے اور انشکن یعنی غیر متزلزل ہونا چاہیے، اپنا بہترین رویہ ظاہر کرنا چاہیے. تو اسلام میں یہ اخلاقی اقدار کا ایک تصور ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اپلیکیشن آف اسلامک فلسفی ان ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر اسلامی فلسفے کا اطلاق. امپلیکیشن آف اسلامک فلسفی ان ایجوکیشن process to provide the teaching of Holy Quran as first step of education. یعنی اسلامی اخلاقیات کا جو اطلاق ہے ایجوکیشن کے اندر، پہلا تو یہ ہے کہ اس تعلیم کا پہلا قدم جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تعلیمات مہیا کرنی چاہیے تعلیم کا آغاز کرنے کے لیے. to provide experiences based on Islam which cannot be changed. اور ایسے اصول و ضوابط جو ہے ان کی تعلیم دینی چاہیے جو اسلام کے تجربات پر مبنی ہیں، جن کو کبھی بھی چینج نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو آفاقی ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے، نہ بدلنے والے ہیں. ٹو پرووائڈ ایکسپیرینس ان دا فارم آف نالج اینڈ اسکلز. اور ہمیں پھر جو تجربات ہیں جو آباء و اجداد سے یا بزرگوں سے آئے ہیں، ان کو علم اور مہارتوں کی صورت میں بچوں کو منتخب کرنا چاہیے. دا نالج ود آؤٹ فیتھ اینڈ ریلیجن از انکمپلیٹ. اور یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ علم جو مذہب سے باہر ہے،
عقیدے سے باہر ہے وہ نامکمل ہے. یہ اسلامی نقطہ نظر سے. ٹو ڈیولپ کمٹمنٹ ٹورڈ دا بیسک ویلیوز، اور اسی طرح سے جو بنیادی اخلاقی قدریں ہیں ان کو کمٹمنٹ میں، ان کے لیے ہمیں کمٹمنٹ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ڈیولپمنٹ پیدا کرنی. کمٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ یعنی کمٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال میں ان کو پورا کرنے کی اپنے اندر ایک لگن پیدا کرنی چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے. which have been prescribed in religion، جس کا اظہار مذہب میں کیا گیا ہے، یعنی جس کا مذہب نے اخلاقی قدروں کا اظہار کیا ہے اس کو پورا کرنے کی پوری ذمہ داری لینی چاہیے. ٹو ڈیولپ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ٹورڈ المائٹی کریٹر، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جس کائنات کا خالق اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے. سو دیٹ مین پاسز ہز لائف لائک اے فیتھ فل سرونٹ، تاکہ ایک انسان جو ہے ایک ایمان والے خادم کے طور پر زندگی بسر کر سکے. ٹو انکریج انٹرنیشنل بردرہڈ، اسی طرح سے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بھی درس دیتی ہیں کہ ہمیں ایک بین الاقوامی بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے. ٹو برنگ مین نیرر ٹاپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ گاڈ، اور انسان کو اور چاہیے کہ ہم انسانوں کو اس طرح سے اپ گریڈ کریں، اس طرح سے ان کی تعلیم دیں کہ وہ اللہ کو سمجھنے کے قریب ترین مرحلے میں آ جائیں، یعنی ان کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہو. ٹو ڈیولپ پیٹی اینڈ فیتھ، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے اندر معاف کرنے کا اور ایمان کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، رحم کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ٹو ڈیولپ کوالٹیز آف گڈ مین، اور ایک اچھے انسان کی خوبیاں پیدا کرنی چاہیے. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن. آپ کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے میرا چینل بھی. اگر کوئی آپ کی رائے ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں. آپ کے الفاظ، آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ میرے لیے رہنمائی اور انسپائریشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے گروپس میں بھی اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ